अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द फिक्शन रियलम पे वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस नावल का वॉइस ओवर करने जा रही हूँ वो मैमूना नसरुल्लाह ने लिखा है और ये इस नावल का 18th एपिसोड है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं एक जुगनू। शुरू में बर्दाश्त की इतनी आदत नहीं थी। बिल्ली से लेकर खा लिया था, फिर आदत भी बना ली थी, मगर अब और नहीं। आज चौथा दिन था। इन 4 दिनों में इसने एक बार फिर एक दूसरी बेकरी से जाकर बड़ी मिन्नतों से 2 कप केक सुधार लिए थे। वो नहीं दे रहा था। फिर इसने अपनी तरफ से खैरात समझ कर दे दिए थे और इसने उधार समझ कर लिए थे। इसने अपने जहन में बेकरी का नाम महफूज कर लिया था। वो गरमाइश के लिए आज गलती से एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। इसका दिल चाहा मालिक से कहे कि आज के लिए उधार दे, मगर चुप करके शीशे के साथ वाली टेबल पर बैठी रही। शीशे के पास सड़क पर गिरी बर्फ नजर आ रही थी। वहाँ से इक्का दुक्का गुजरती गाड़ियाँ। आज के दिन ट्रैफिक कम थी, वजह सर्दी का मामूल से ज़्यादा होना था। वेटर ने आकर इसका ऑर्डर लेना चाहा तो इसने साथी के इंतज़ार का कहकर इसे वापस भेज दिया। कुछ देर गरमाइश में बैठना था इसे तो। फिर इसकी टेबल के गिर्द कुर्सी खींचकर एक पुख्ता उम्र की औरत आ बैठी। मरियम ने एक नज़र देखकर फिर बाहर देखना शुरू कर दिया। वो कब से इस लड़की को तके जा रही थी। भूख अफलास इसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। इसके कपड़े भी पुराने थे, शिकार अच्छा था। इसने 2 सूप के प्यालों का ऑर्डर किया, फिर मरियम की तरफ मुतवज्जा हुई। कहाँ से हो? मरियम ने आवाज़ पर मुड़ कर देखा। सामने बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत कीमती लिबास में। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे तोलती निगाहों से तकती रही, फिर बिना जवाब दिए दोबारा बाहर देखने लगी। इसकी अब तक की इंसानों की पहचान कह रही थी वो इसके लिए अच्छी नहीं थी। शुक्र के वक्त ने इसे ये सिखा दिया था। तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ बैठकर सूप पीऊं। सर्दी बहुत है ना? बोलकर इसने तायीद चाही। मरियम ने फिर से इसे देखा। इस औरत ने चेहरे पर बेरिया मुस्कुराहट सजा ली थी। मरियम उलझ गई थी। पहला तासुर गलत था या फिर ये? थोड़ी देर में गरम गरम फिश सूप आ गया था। मरियम को इसकी खुशबू ने सब्र की दूसरी हद पर ला खड़ा किया था। इस औरत ने इस लम्हे के तासुर को अपनी ज़ेरक निगाहों से देख लिया था। इस लड़की ने जाने कब से सही तरह खाना नहीं खाया था। मुझे आदत है, जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ अकेले बैठकर खाने में किसी के साथ बैठने को तरजीह देती हूँ। लो पियो, यहाँ का फिश सूप बहुत मज़े का होता है। शुक्रिया, मुझे तलब नहीं है। इसने सलीके से इनकार किया। मेरा दिल रखने को पी लो, बहुत मज़े का है। इसने कहकर सूप का एक चम्मच भर कर पिया था और आंखें बंद करके इससे लुत्फ लिया था। मरियम खामोशी से इसे देख रही थी। सामने सूप सिर्फ एक हाथ के फासले पर था। हाथ बढ़ाती और पी लेती, अपनी सर्दी और भूख का इलाज करती। वैसे भी वो खातून अपनी नेक दिली का कह रही थी। इसने अपनी भूख मिटाने को इस पर एतबार का सोचा। अब इससे क्या लालच हो सकती थी? कोई जॉब कहेगी तो नहीं करूँगी। वो क्रिस्टीना वाले वाक्यों को सोचते हुए दोहरा रही थी। भूख जीत गई थी। एक और उधार इसने अपने खाते में जमा किया था और हाथ बढ़ाकर एक चम्मच भरकर पिया था। वो बहुत जायकादार था। मरियम ने आंखें बंद करके इस नेमत के जायके को रूह तक महसूस किया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत कमज़ोर लग रही हो, मगर फिर भी खूबसूरत हो। मरियम ने दूसरा चम्मच मुंह में डाला। कभी मालूम ही नहीं हुआ था फिश सूप इतना मज़े का भी हो सकता है।
مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلایا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کہ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا تھا، وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولنے لگی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ حیرت ہے کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے ایک خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے سے بھی بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں دکھائی۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی دھکیل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے سے گھورتی جانے لگی۔ ضرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے سوپ پی سکو۔ کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس عورت نے طنز کیا تھا۔ اور جب بھوک شدید ہو تب بھی تم میرا مقصد جانتی ہو۔ اس وقت کیوں سوپ پی لیا اگر اتنی ہی اکڑ تھی؟ وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسانوں کا احساس نہیں کرتے؟ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر خود کو کہہ کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ لمحوں میں سب باہر آ گیا۔ کیا کرتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اسے روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پہ کیا کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت اسے عقل نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں، جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا تھا، وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار سے ہی مگر کھا رہی ہوں، کم سے ہی مگر پیٹ بھر رہی ہوں۔ پاگل عورت اتنا نہیں جانتی، ناک پیٹ سے اوپر ہے، عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ سمجھتی ہے بھوک سے ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے؟ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ آنسو بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ غصے نے سردی کا احساس سے معاورہ کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصے میں چل رہی تھی۔ تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہونا تھا۔ چلتے چلتے وہ الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلی گئی، پھر وہ ایک دم سے الٹے قدموں واپس آئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے غصے کو دفع کرتے اس شاپ میں آ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا؟ اچھے داموں میں بک گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ شاید وہ اسی دن کے لیے لیا تھا اس نے۔ دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، پردیس بھی نہیں، مگر بغیر پیسوں کے ہونا، بغیر سانسوں کے ہونا تھا۔ پردیس میں پیسہ ہی سانسوں کا کام دیتا ہے۔ وہ پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ فجی میں شروع میں ہاتھ میں پیسہ تھا، وہ آرام سے پچھلی باتوں پر گھنٹوں اداس بیٹھ سکتی تھی، رو سکتی تھی، مگر بھوک لگنے پر کھانا خرید سکتی تھی، سردی لگنے پر گرم کپڑا اور رہنے کو سر پر چھت تھی اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ تکلیف صرف پچھلی باتوں کی تھی، اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ روح چلنی تھی، جسم کو پھر بھی راحت تھی، اور اب یہ سب نہیں تھا، تو اس کے پاس اب اداسی کا وقت بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی تھی۔ اب صرف روح تکلیف میں نہیں تھی، جسم کو اب مشقت مل رہی تھی، اور جسم کی تکلیف اس قدر دلسوز ہوتی ہے کہ جہنم میں بھی سزاؤں کے لیے جسم ہی کا انتخاب کیا گیا ہے، صرف روح کا نہیں۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا، کھل گئے۔
اسے خود کو ملامت کرنی تھی، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس موبائل تھا، اور پھر اپنا آپ۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے اس نے ہر برے خیال کو جھٹک دیا تھا۔ ابھی بس اس اچھی امید کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ خوشی کے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ پیسے نہیں، اس کی عزت تھی۔ اس کی عزت اسے واپس مل گئی تھی۔ آج جب اس کی ہمت ختم ہوئی تھی تو اللہ نے یوں مدد کی تھی کہ عقل پر پڑے ایک اور پردے کو ہٹا دیا تھا۔ وہ 60,000 روبلز تھے۔ لیپ ٹاپ کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی۔ پہلے اس نے اٹھ کر ایک ٹیکسی کی، پھر ایک شاپنگ مال میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی تھیں، پھر وہیں ایک ریسٹورنٹ میں جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ پھر اس نے ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا، لیکن یہ مہنگا کام تھا۔ پیٹ بھرا تھا تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگا۔ رہائش بہت مہنگی تھی، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ وہ رات کے لیے کہیں بھی گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اسے بھوک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ ہر تکلیف سے بری تکلیف پیٹ کی تکلیف تھی۔ اس نے موبائل سم لے کر اس میں نیٹ پیکج کیا تھا۔ دور رولنے کی بجائے یہ کام ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک سستے سے ہوٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کی تھی۔ باقی کے پیسے روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ دیے تھے، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کی بری حالت سنورنے لگی تھی۔ اس نے 2 ماہ کے لیے میٹرو کارڈ بنوا لیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ گزرے 2 ماہ زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ میٹرو اسٹیشن میں بیٹھی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئی ہمت کے ساتھ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ رشین اخبار پڑھ رہی تھی۔ مریم نے اس اخبار کو دیکھا۔ کاش کہ رشین پڑھنی آتی تو اس میں سے نوکریاں ڈھونڈ لیتی۔ اس نے مایوسی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم سے دوبارہ گردن موڑ کر اخبار کو دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے ایڈ والے حصے میں ایک طرف بریکٹ میں اردو لکھی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کو دیکھا۔ باقی سب رشین میں تھا، بس اردو لفظ ہی بریکٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے خاتون کو متوجہ کیا تھا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خاتون نے اخبار موڑ کر اس کی مطلوبہ جگہ کو دیکھا۔ مجھے اس کے انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ بے تابی سے بول رہی تھی۔ آپ فارنر ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ اس نے گردن ہلائی۔ پھر اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہاں انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز میں اردو پروفیسر کی ضرورت ہے۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے جاب مل جائے گی۔ پھر وہاں دیے گئے فون نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان کے پتے کو وہاں کسی سے کاغذ لے کر نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جہاں جاب کے لیے جانے کا سوچے بیٹھی تھی، ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ وہیں بیٹھ کر اس نے وہاں کال کی تو پتہ چلا کہ اس جاب کے لیے کال کرنے والی وہ پہلی تھی۔ انہیں پی ایچ ڈی اردو کی ضرورت تھی۔ پی ایچ ڈی نہ صحیح ایم فل ضرور ہو۔ مریم نے یہ سن کر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہیں کل آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ کل کیوں؟ کیونکہ وہ اردو کی پروفیسر نہیں تھی۔ اسے اردو گرامر اور باقی چیزوں کے لیے کم سے کم 1 دن تو لازمی چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ بہت دنوں بعد جاتی اور آگے سیٹ پر ہوتی۔ اس نے اس سارا دن اور پھر رات گئے تک پوری اردو کو چھان مارا تھا۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، کتابوں کو پڑھنا، انہیں یاد کرنا۔ گرامر، ضرب المثال، غالب کے اشعار کو یاد کرتی رہی۔ اردو میں جو بندہ اہم تھا اس کے بارے میں پورا نہیں پڑھ سکتی تھی تو تھوڑا بہت ضرور یاد کر رہی تھی۔ اردو ادب ایک دن میں سمٹنے سے تو رہا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک شلوار قمیض استری کی تھی۔ خالص پاکستانی حلیے میں جانا تھا۔
اچھا امپریشن پڑتا۔ اب تک اپنا ایک ہی بیگ ساتھ لے کے جاتی تھی، اتنی اچھی جاب کے لیے اس طرح نہیں جا سکتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ شاپنگ سینٹر سے ایک خوبصورت پاؤچ لیتی گئی، موبائل، پیسے اور میٹرو کارڈ اس میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکیومنٹس فائل کو سینے سے لگائے وہ تیار تھی، خالص پاکستانی، ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی کے روپ میں۔ 11 بجے اس کا انٹرویو تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پوچھے جانے والے متوقع سوالات کو دہرا رہی تھی۔ پھر اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آفس پر ڈالی اور ایک وسیع کمرہ تھا۔ پورے آفس میں براؤن کلر کا راج تھا، فرش بھی جیسے لکڑی کا تھا اور دیواریں بھی یوں ہی محسوس ہو رہی تھیں۔ اندر آفس میں بس 2 لوگ تھے۔ ایک سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، 50 کے لگ بھگ تھا۔ اس کی لمبی ٹیبل کے آگے 2 سنہرے رنگ کی کرسیاں تھیں، آمنے سامنے، اور ان کے درمیان میں ایک لکڑی کی ٹیبل تھی جس کی اونچائی دوسری ٹیبل کے برابر تھی۔ آفس کی سجاوٹ ترک آفیسز سے ملتی جلتی تھی۔ مریم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر انہیں سلام کیا تھا۔ دونوں نے سر ہلا کر چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھا بندہ 60-65 برس کا تھا۔ مریم اس کے سامنے والی خالی سنہری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤچ اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور فائل سے سی وی نکال کر ان کے آگے کی، پھر فائل اپنی سمت سے رکھ دی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو بائیں رخ سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ نہیں چڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے آدمی کے چہرے پر اس کی سی وی پڑھتے ہوئے متاثر کن تاثرات تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین تعلیمی کیریئر رکھتی تھی۔ آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ رہی ہیں، لیکن شاید آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ ہمیں اردو کے لیے استاد چاہیے، انہوں نے اردو میں کہا۔ مریم جانتی تھی ان کا پہلا اعتراض یہی ہوگا، لیکن وہ ہمت کر کے آئی تھی۔ اس کے حق میں جو بات جاتی تھی وہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی تھی اور اس کی قومی زبان اردو تھی، تو بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور غیر ملکی کیسے اچھا پڑھا سکتا تھا؟ جی بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں اور میں اردو پڑھانے ہی آئی ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ گھر سے لے کر باہر کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ اردو بولی جاتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اردو ادب کے لیے استاد چاہیے۔ آپ ایک سائنسی مضمون پڑھ چکے ہیں، آپ ادب کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ ان کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا، ذرا بھی گمان نہ ہوتا کہ انہوں نے اردو بعد میں سیکھی ہے۔ مریم دل ہی دل میں متاثر ہوئی۔ سر، ادب سے محبت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی سائنسی مضمون کو پڑھ لیا جائے تو ادب میں کشش محسوس نہیں ہوتی۔ میری ڈگری بھلے کیمسٹری میں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اردو ادب سے محبت رہی ہے۔ اب وہ اردو ادب سے محبت کے جھوٹ کو یوں پختہ کر رہی تھی کہ انہیں غالب سے لے کر فیض تک اور میر امن دہلوی سے لے کر عصمت چغتائی تک اپنے اردو کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اب پیپر تو نہیں تھا کہ ساری اردو آج ہی سن لیتے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آتے ہوئے اس نے کئی بار دعا کی تھی کہ بس انٹرویو میں وہی پوچھا جائے جو اسے آتا ہو۔ آج اس کی خوش نصیبی ساتھ تھی۔ وہ اس سے وہی بات کر رہے تھے جو وہ جانتی تھی، اور جب انہوں نے ترنگ میں اس سے غالب کا کوئی شعر سنانے کا کہا تو پہلے وہ گڑبڑا گئی تھی، پھر جو آسان شعر یاد کیے تھے ان میں سے ایک سنا دیا۔ کھلتا کس پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ وہ تو جھوم رہے تھے، انہیں عرصے بعد کوئی اردو سے محبت کرنے والا ملا تھا۔ اتنے پیارے انداز میں اردو میں بات کر رہی تھی وہ لڑکی، وہ تو اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ ازبک تھے، انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی تھی، پھر بعد میں یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ختم ہوا تھا
اور اب وہ یہاں پڑھا رہے تھے۔ روس میں کوئی اردو بولنے والا ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے کے جیسا تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کو تو اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ ان کی زبان وہاں پڑھائی جاتی کہ نہیں۔ استاد نہیں تھا تو مہیا کرتے۔ اردو کا استاد انڈیا سے آ جاتا تھا، مگر روس میں وہ یقیناً پہلی پاکستانی اردو کی استاد لگنے والی تھی۔ وہ اب اس سے اپنے پاکستان کے دوروں کا ذکر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے شخص کو اردو کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ اردو کے لیے نئی استاد مل گئی تھی۔ خیر سب اتنا بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کی ڈگری اردو میں نہیں تھی تو طے یہ پایا تھا کہ جب تک پی ایچ ڈی اردو کوئی نہیں آتا وہ پڑھاتی رہے گی۔ اور مریم نے آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ یہی دعا کی تھی کہ یہاں کوئی پی ایچ ڈی اردو روس نہ آئے، کیونکہ وہ اب اس ادارے سے ریٹائر ہو رہے تھے اور اردو کے استاد کے انٹرویو کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ سو ان کے فائنل کرنے پر اسے وہاں جاب مل گئی تھی۔ پھر سیلری وغیرہ فائنل کر کے اسے کل سے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اشتہار دینے کے صرف 2 دن بعد انہیں پاکستانی اردو استاد مل گئی تھی، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کے بعد پاؤں تلے زمین آنے کا جشن منا رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا تو آپ جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔